बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं सवेरा चौधरी एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इफ्तिखार वॉइस फॉर जस्टिस के साथ। आज की क्राइम स्टोरी में हम आपको एक ऐसे फैमिली इशू जिसका ताल्लुक बिला वास्ता मज़हब और इंसानियत दोनों से है, जिसमें हम आपको एक ऐसी स्टोरी दिखाने जा रहे हैं कि जिसमें एक औरत अपने मज़हब और ख़ानदान दोनों को किसी एक ऐसे इंसान के लिए छोड़ देती है जो उसका मुहाफ़िज़ बने, उसका ख़ावंद बन के उसकी हर ज़रूरत को पूरी करे और उसकी ज़िम्मेदारी उठाए। लेकिन जब वही मुहाफ़िज़, उसका वो ख़ावंद उसके लिए हर तरह से उसे अज़ियत दे और उसे एहसास दिलाए कि उसने गलत किया है और उसने एक गलत इंसान को जो उसके काबिल ना था चुन लिया है, ज़हनी और जिस्मानी दोनों तरह की अज़ियत दे तो और उसे शर्मिंदा करे कि उसने अपना मज़हब एक गलत इंसान के लिए छोड़ा है, उसने अपना ख़ानदान एक गलत इंसान के लिए छोड़ा है। ऐसी औरत जो ख़ुद को अपना आप पूरी तरह से ऐसे इंसान के हवाले कर दे। जी हाँ नाजरीन, ऐसी ही एक लड़की जिसका नाम किरण डेविड है, जो मुस्लिम होकर एक लड़के जिसका नाम मुनीबुल हसन है से शादी करती है। आइए आपको ऐसी ही कुछ ज़हनी अज़ियत देने वाली रिकॉर्डिंग्स जो मुनीबुल हसन की रिकॉर्डिंग्स हैं वो सुनाते हैं। किसी कुत्ती मारिए बचिए तू ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਲ ਦਿਖਾਈ ਨਾ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੂੰ ਫੋਨ ਮੈਸੇਜ ਕੀਤਾ ਤੇ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ ਮੈਂ ਦੱਲੀ ਮਾਂ ਦੀ ਪੁੱਤਰੇ ਸਮਝ ਆਈ ਤੇਰਾ ਯਾਰ ਹੈ ਉਹ ਤੂੰ ਕਸ਼ਤੀ ਹੈ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਦੀ ਕੁਛ ਕੰਜਰੀ ਮਾਂ ਦੀ ਪੁੱਤਰੇ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਯਮਾ ਤੇਰੇ ਭਾਈ ਦੀ ਵੀ ਭੈਣ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਉਹ ਕੰਜਰੇ ਭੈਣ ਦੀ ਕੁਛ ਖਾਣਾ ਪੜਵਾ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਜਮਾ ਮੈਂ ਉਸ ਕਿਸੇ ਕੁੱਤੀ ਮਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਉਹ ਤੇਰਾ ਯਾਰ ਏ ਤੂੰ ਜਵਾਨੀ ਉਹਦੇ ਕੋ ਕੰਦੀ ਏ ਤੇਰੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਜਵਾਵਾਂ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਏ ਗਸ਼ਤੀ ਦੀ ਬੱਚੀ ਏ ਤੈਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਰਾਸ ਨਹੀਂ ਆਈ ਦਲੀਏ ਤੂੰ ਰੁਲੇਂਗੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ सही है ठीक है चलो यही कह लो आप मेरे साथ नहीं रहना चाहती मैं जानता हूँ तुझे भी जानता हूँ उसे भी जानता हूँ उस बड़े के बच्चे को वो बड़ा बड़ा कंजर है उसकी माँ के फुद्दे में लाने मारूं वो बड़ा बड़ा कुत्ता है वो माँ चुराता है सबके घरों में खराबी पैदा करता है कोई बात नहीं उसकी माँ का पुद्दा तुझे मैं क्या कहूँ मेरी औकात नहीं है हाँ सही कह रही है तू मेरी औकात नहीं है तेरे साथ रहने की सही है अभी बोल 3 दफा बोल जल्दी बोल मैंने अब तुमसे बात नहीं करनी और मुझे मैसेज ना करना तुम प्लीज तुम मुझे मैसेज ना करो ठीक है तुमने 1.5 साल से कुछ भी किया ना लेकिन आज जो तुमने मुझसे बात नहीं की है ना मुझे वो आज तकलीफ हुई है बहुत तकलीफ हुई बाबा मैं नहीं सोच सकती थी आप इतना गिर जाओगे कभी आप मुझे किसी के साथ मिलाते हो कभी किसी के साथ कुछ तो शर्म करो किसी को तो छोड़ दो मैं इतनी भी गंदी नहीं मैं इतनी भी रंडी नहीं हूँ जितना तुम मुझे समझते हो अगर मैं रंडी होती सब कुछ होता तो फिर मैं मेहनत ना कर रही होती जब कोई मुस्लिम शख्स किसी गैर मुस्लिम को इस्लाम कबूल करवाता है और उससे निकाह करता है और फिर ये रद्द अमल इख्तियार करता है तो इसके बारे में आपका क्या कहना है, आप क्या राय पेश करना चाहेंगे? बतौर मुस्लिम जब ये लड़की इस लड़के से खुला लेगी तो क्या इसका ख़ानदान, इसका मज़हब इसे कबूल करेगा? क्या इसकी वापसी का कोई रास्ता है? गैर मुस्लिम से मुस्लिम होना और फिर मुस्लिम से गैर मुस्लिम हो जाना ये किस हद तक ठीक है? क्या जब वो खुला लेकर वापस जाती है अपने ख़ानदान में तो वो लोग हमारे मज़हब इस्लाम के लिए क्या राय कायम करेंगे? ऐसे इंसानों के लिए आप क्या कहना चाहते हैं? जी नाजरीन, जिस तरह आपने देखा है कि मुनीबुल हसन पहले इस लड़की मोमिना से निकाह करता है
پھر اس کے ساتھ اس طرح کی زیادتی کرتا ہے. تو منیب الحسن کا یہ رویہ جو اس لڑکی کے خلاف اس نے اختیار کیا ہے وہ اسلام کی غیر مذاہب میں کیا امیج چھوڑتا ہے؟ اس کے علاوہ سب سے پہلے وہ اپنی بیوی سے شادی کرتا ہے, نکاح کرتا ہے, پھر اسے نوکری کے لیے مجبور کرتا ہے اور اپنی کوئی بھی ذمہ داری جو ایک مرد کو اٹھانی چاہیے اپنی بیوی کے لیے وہ نہیں اٹھاتا, اور ہیلو بہانوں سے, دھوس دھڑی سے اس کی کمائی ہتھیاتا ہے. مومنہ اسے باہر نوکری کر کے دبئی میں اسے یہاں پیسے بھیجتی ہے پاکستان میں, جس کی ڈیٹیلز آپ سکرین پر بھی دیکھ سکتے ہیں. جب مومنہ عرف کرن ڈیوڈ اپنا خلا کے لیے کیس دائر کرتی ہے اور اپنے بہنوئی کو بطور مختار خاص آگے کرتی ہے, تو اس لڑکے منیب الحسن کی اس کے بہنوئی کے خلاف کیا کیا باتیں ہیں, وہ اس کو کس طرح سے ٹارچر کرتا ہے, آپ یہ اس کی بھی ریکارڈنگز سن سکتے ہیں. یار میری بات سن لے, میں تجھے لاسٹ دفعہ وارن کر رہا ہوں, اگر تو باز نہ آیا نا تو پھر میرے ساتھ گلا نہیں کرنا, صحیح ہے؟ پھر جو قانونی کارروائی ہوگی نا تیرے خلاف وہ خود ہی پولیس کرے گی. ابھی تو نے ہم ہسبینڈ وائف کے بیچ میں دخل اندازی دینے کی کوشش بھی نہیں کرنی, ورنہ بہت برا انجام ہوگا اس کا, سمجھا؟ اپنا گھر دیکھ, اپنے بیوی بچوں کو سنبھال, اپنے بوڑھے ماں باپ کو دیکھ, ورنہ تیری 50 گرام جو چرس ہے نا, تیری خریداری اسلام پورہ تھانہ میں پڑی ہوئی ہے, اور تیرے گھر پوڑی لگا کے یا پولیس والوں کی ہیڈنگ ہے, انہوں نے تجھے کیسے کیچ کرنا ہے, اور 9C کا پرچہ ہونا ہے تیرے پہ. بوڑھے ماں باپ کو بڑھاپے میں ذلیل نہ کروا, بہتر یہی ہے. میں جانوں, میری وائف جانے, تو اس کا باپ نہ بن, سمجھا؟ میں نے تجھے لاسٹ دفعہ بول دی ہے, اپنا, اپنے بیوی بچوں کا اور اپنے بوڑھے ماں باپ کا خیال رکھ, ان کے بارے میں سوچ. تو ایسے باپ بن کے نا ہم ہسبینڈ وائف کے معاملے میں دخل اندازی نہ دے, اس معاملے سے باہر ہو جا, نہیں تو اچھی بات نہیں ہے, برا انجام ہوگا. اس کے لیے تجھے لاسٹ دفعہ وارن کر رہا ہوں. اگر باز آ جائے گا تو اچھی بات ہے, نہیں تو پہلے تجھے بول دیا نا, تو نے جو کل 50 گرام چرس ایک بندے کو دی ہے نا, وہ خریداری سیدھا اسلام پورہ تھانے میں گئی ہے. 9C کا پرچہ ہونا ہی, اور 9C کی ضمانت 6 مہینے سے پہلے نہیں ہونی. ذلیل و خوار ہوگا, عزت آبرو کے ساتھ اس معاملے سے باہر ہو جا, ورنہ جیسے تیری خوشی ابھی ویسے ہی ہوگا. جی السلام علیکم, میرا نام علی ہے, اور کرن ڈیوڈ عرف مومنہ کے کیس میں میں اس کا مختار خاص ہوں. سین ایسے ہے کہ جی شروعات میں لڑکی نے اپنی مرضی سے شادی کی, اسلام قبول کیا, اور گھر والوں کو علم نہیں تھا, گھر والے اس کے بڑے خلاف ہو گئے تھے شروعات میں. لڑکے نے بھی شروعات میں بڑی خوبصورت ایمانداری دکھائی, کیونکہ اس کی شادی کو تقریباً 1 سے 2 سال کا ٹائم پیریڈ ہو چکا ہوا ہے. حقیقت یہ تھی کہ لڑکے کے اندر بے شمار لالچ تھی, اور لڑکی پر اس نے ظلم تشدد کیا, پیسوں کی طرف سے بھی, کیونکہ اسے بار بار فورس کرتا رہا کہ جی جاب پہ جاؤ, مکمل ٹائم نہ دینا. لڑکی وقت کے ساتھ ساتھ چاہتی تھی کہ اب اپنے گھر والوں کو بھی میں بات کرنے کی کوشش کروں. وقت کے ساتھ ساتھ ایسا ہوا بھی کہ اس کے گھر والوں نے اس کو ایگری کر بھی لیا کہ ٹھیک ہے, تم نے اسلام قبول کر لی ہے, تم نے غیر مذہب میں آ بھی گئی ہو, تو پھر بھی تم میری بیٹی ہو, ہماری بیٹی ہو. تو انہوں نے پھر بھی اس کے باوجود اس کو ایکسیپٹ کر لیا. وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ منیب الحسن نے جب تشدد کرنے کی وجہ لالچ بہت زیادہ تھا اس میں, لڑکی کو ڈیوٹی پہ جاب پہ بھیجا. جاب پہ بھیجنے کے بعد اس نے الزام تراشی شروع کر دی کہ جہاں پہ وہ کام کر رہی ہے, اس کی ریکارڈنگ آپ کے سامنے ہے, آپ نے سنا. ہماری کوشش یہی تھی کہ وہ لڑکی جو ہے وہ ہر حالت میں اپنا گھر بسائے, لڑکا ہر حالت میں گھر بسائے. میرے پاس جب وائس ریکارڈنگ ان کی آئی ہے, میں نے بچی سے پوچھا, بیٹا آپ کیا چاہتی ہو؟
اس نے مجھے کہا کہ بھائی میں ہر حالت میں اسے اپنی جان چھڑانا چاہتی ہوں کیونکہ اس کی انتہائی بدتمیزی، یہ بہت ناگوار باتیں کرتا ہے، میری اسے جان چھڑوائیں۔ میں نے رانا افتخار جو ہمارے ایڈوکیٹ ہیں، میں ان کے پاس گیا، دعویٰ دائر کیا، اس کیس میں مختار خاص ہوا۔ اس لڑکے نے مجھے تھریٹ کیا بہت برے طریقے سے، گندی گندی گالیاں دیں، مجھے قتل کرنے کی دھمکی دی۔ اس تھانہ اسلام پورہ میں نے رپورٹ درج کی، وہ پرسن منیب الحسن تھانے میں بھی آیا، مجھ سے معافی مانگی، لیکن اس کے باوجود وہ باز نہیں آیا، اس نے مجھے مزید ٹارچر کرنے کی کوشش کی۔ اس کی ریکارڈنگ بھی آپ سن ہی رہے ہیں۔ تو بات ہے کہ وہ لڑکی ہر حالت میں یہی چاہتی ہے کہ میرے سے جان چھوٹ جائے۔ اس نے اب وہ اپنے واپس کمیونٹی میں شاید جاتی ہے یا اس نے اسلام قبول کیا، کہ یہ کیا حقیقت ہے، یہ اس بچی پہ گزر رہی ہے، یہ وقوع، یہ جو حالات ہیں، جو سچویشن ہے، یہ اس لڑکی پر گزرا ہے۔ اس کا اندازہ میں نہیں لگا سکتا وہ بچی پر، کیونکہ جو فیلنگ اس کی ہے، اسے مجھے بتایا کہ علی بھائی میں بہت ٹارچر ہو چکی ہوں، میرے پاس الفاظ نہیں ہیں کہ میں اسے بس جان چھڑوا دیں۔ تو بس میری یہی گزارش ہے کہ لڑکی خلا چاہتی ہے تو اسے خلا دلائی جائے، اور جو اس نے میرے ساتھ کیا ہے تو حکومت پاکستان ہے، عدالت ہے، ان سب لوگوں سے میری اپیل ہے کہ انصاف دلایا جائے اور ایسے انسان کو سزا دلائی جائے۔ جی جی ناظرین، اب تک آپ نے لڑکی کی جانب سے اس کی فیملیز کے ویوز دیکھے ہیں، لیکن اب میں آپ کو لڑکے کی والدہ کے ویوز دکھاؤں گی کہ وہ اس لڑکے کے بارے میں کیا سوچتی اور کیا کہتی۔ میں نا اس کے منہ نہیں لگنا چاہتی، نہ ہی میں اسے یہ بتانا چاہتی ہوں کہ تم نے مجھے کوئی بات بتائی ہے۔ اگر میں اسے نہیں بتاتی تو بھی مشکل ہے، اگر میں اسے بتاتی ہوں تو وہ، اگر میں اسے تیرے بارے میں بات کروں گی وہ تماشا لگائے گا گھر میں، لیکن میں اس کا لحاظ نہیں کرنا۔ نیچے ہی بیٹھا ہوا، نیچے سے ہی میسج کر رہا ہے تمہیں، میں ابھی جا رہی ہوں نیچے، میں صرف اس وجہ سے چپ کر گئی ہوں کہ پاپا گھر پہ ہیں، تو اس نے خواہ خواہ میں تماشا لگا دینا، نہیں تو آج میرے ہاتھوں اس کی شامت آ جانی ہے۔ اس کو میں نے گھر سے نکال دینا، اس کو میں رہنے نہیں دینا۔ یہ بڑا بدقسمت ہے، اس کی قسمت میں نا اچھی بیوی نہیں لکھی ہوئی، نہ اس نے پہلے والی کی قدر کی، نہ اس نے تیری قدر کی ہے، اس کو اچھی بیوی نہیں مل گئی۔ اگر یہ تمہیں ٹھکرائے گا نا تو ساری زندگی اس نے ٹھوکریں کھانی ہے، اس کو اچھی بیوی کبھی نہیں مل سکتی۔ جو کسی کا دل توڑتا ہے نا وہ خود سکھی نہیں رہ سکتا۔ تم میری بیٹی ہو، میں نہیں بننا چاہتی بہو نہ بنو، میں تمہیں فورس بھی نہیں کروں گی، لیکن تم آج بھی میری بیٹی ہو، تم کل بھی میری بیٹی ہوگی، چاہے تم دور رہو پاس رہو، بات کروں نہ کروں، ملوں نہ ملوں، لیکن تم ہمیشہ کے لیے ہی میری بیٹی ہو۔ ہاں جی، السلام علیکم۔ میرا دل نہیں، ضمیر نہیں گوارا کر رہا کہ میں کس منہ سے تجھ سے بات کروں۔ ایسی گندی کرتوت میرے بیٹے کی ہے، ساری بیٹیوں کی تربیت میں نے کی ہے، اس کو پتہ نہیں کہاں سے باہر سے اس طرح کی گندی تربیت مل گئی ہے۔ میری جان کا روک تو بنا ہی بنا ہوا، ساتھ تیری زندگی برباد کر دی ہے۔ میں بہت دکھی ہوں مومنہ اس کی حرکتوں سے، تیرے دکھ سے۔ بیٹی ہو تم بھی، میں بہت دکھی ہوں اس کی ساری حرکتوں کی۔ میں تجھ سے معافی مانگتی ہوں، اس کے بدلے مجھے معاف کر دے۔ آج تم دکھی ہوتی ہے نا، اللہ پاک ناراض ہوتا ہے۔ اللہ پاک کہتا ہے جس کو اپنے دین میں لے کے آئے ہو اس کی عزت کرو، اس کو محبت دو، اس سے پیار دو، اس سے شادی کی ہے تو اس کو شادی والی عزت دو۔ میری بہو کل بھی تم تھی، آج بھی تم۔ مریم ہماری قسمت میں نہیں تھی، یہ ضلالت اگر میرے فیملی میں ہوتی نا تو میں کسی کو منہ دکھانے لائق نہ رہتی۔ اللہ نے فیصلہ کیا، اللہ نے ہمارے لیے یہ فیصلہ کیا کہ تم نہیں آنا تھا میرے گھر پہ۔ آج بھی تم ہو، کل بھی تم ہو، جب تک میری زندگی ہے میرے گھر کی بہو تم ہی ہو، بیٹی بھی ہو، بہو بھی ہو۔
اس کو بلاک کر، اور اس کے بالکل جب تک تم دبئی میں ہو نا اس سے تم نے بات نہیں کرنی، یہ میں تمہیں کہہ رہی ہوں، سمجھ آئی ہے؟ تم اپنا نمبر چینج کرو، نمبر چینج کر کے تم مجھ سے بھی بات کرو، تم سارے گھر والوں سے بھی بات کرو، تم اس نمبر سے بات ہی نہ کرو، یہ نمبر تم نے آن لائن رکھنا ہی نہیں ہے، نیا نمبر لے لو جو اس کے پاس نہ ہوئے، سمجھ آئیے؟ اپنی زندگی کو آسان بناؤ، میں تمہارے ساتھ ہوں، بہنیں تمہارے ساتھ ہیں، ہیرا تمہارے ساتھ ہے، سب تمہارے ساتھ ہے، یہ اکیلا ہے ایک، یہ جتنی مرضی بکواس کرتا رہے، میرے گھر سے رابطہ نہ رکھو، کچھ نہ رکھو، یہ نہ رکھو، وہ نہ رکھو، اس نے مجھ سے پوچھ کے شادی نہیں کی تھی، اس نے مجھ سے پوچھ کے تمہیں اپنی زندگی میں نہیں لایا تھا، لیکن اب تم میری فیملی ہو، میری فیملی کا حصہ ہو، تو یہ تمہیں کیسے اکیلا چھوڑ سکتا ہے؟ میں نہیں اسے اکیلا چھوڑنے دوں گی، میں نہیں اس کو اکیلا تمہیں چھوڑنے دوں گی، یہ اکیلا ہوئے گا، جب تم پاکستان آؤ گی اپنے ہی گھر آؤ گی، اللہ تمہیں صحت دے، تندرستی دے، یہ مت سوچنا۔ جی ناظرین، اب میں آپ کی بات رانا افتخار احمد ایڈوکیٹ صاحب سے کروانا چاہوں گی، جو اس کیس کے قانونی طور پر اس کیس کو دیکھ رہے ہیں اور اس کیس کو لیڈ کر رہے ہیں، تو ان سے پوچھتے ہیں کہ اس کیس میں اب تک کیا پیش رفت ہوئی ہے۔ جی سر، کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ اس میں جو اب کیس متعین ہے وہ اس لیے متعین کیا گیا ہے، یہ تاریخ جو مقررہ تاریخ ہے ہیئرنگ کے لیے، اس میں یہ کہا گیا ہے کہ وہ اپنا جواب دیں گے اور درخواست پہ بحث بھی ہوگی، لیکن لڑکے کی طرف سے ڈیلنگ ٹیکٹس یوز کیے جا رہے ہیں، وہ اس کو طول دینا چاہ رہا ہے اپنے جو مقاصد ہیں، جو مضموم مقاصد کہہ لیں، جو اغراض ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے، وہ ایک ہوسٹیج ٹائپ جس کو یہ ارغمالی کنڈیشن کہتے ہیں وہ بنانا چاہ رہا ہے کہ وہ لڑکی ٹریپ ہو کے وہ اپنے خاندان کو جو اسکپ کر چکی ہے اس کی خاطر وہ بھی نہ اس کو سپورٹ کر سکیں، نہ بہنوئی سپورٹ کر سکیں، ان کو الگ وکٹمائز کر رہا ہے، لڑکی کو الگ وکٹمائز کر رہا ہے، حالانکہ لڑکی کے پاس ہر طرح کی ریمیڈی موجود ہے، داد رسی موجود ہے، وہ اس کے خلاف اپنی ریکوری کا کیس بھی کر سکتی ہے، جو اس کے حق مہر میں لکھا گیا ہے وہ اس کے سے اپنا خرچہ بھی کلیم کر سکتی تھی، لیکن لڑکی چاہتی ہے کہ میرا معاملہ اس طرح کلیئر ہو جائے کہ مجھے دوبارہ نہ اس کے ساتھ متھے لگنا پڑے اور میں اپنی نئے سرے سے زندگی شروع کر سکوں۔ وہ ایک نئے سرے سے زندگی شروع کرنا چاہ رہی ہے، اسلام اس کو ایک حق دے رہا ہے، تو وہ حق عدالتیں بھی تسلیم کرتی ہیں، تو اس شخص کو بطور مسلم تسلیم کرنا چاہیے، نہ کہ ناجائز دنیا میں، تو دنیا میں اللہ کے دربار میں بھی دیندار ہو۔ تو اس لیے میرا تو یہ کہنا ہے میڈم وہ جو مرضی کرتا رہے، ایک مرتبہ یہ ڈگری ہو جانی ہے خلا، اس کے بعد وہ اس کا کچھ بھی نہیں کر سکتا، نہ وہ لڑکی، جب ایک لڑکی کہتی ہے کہ میں نے آپ کی زندگی سے جانا تو وہ جا چکی ہوتی ہے، یہ بات ان کو سمجھنی چاہیے اور سمجھانی بھی چاہیے۔ تو اس میں میرا تو یہی رائے ہے کہ بطور قانون اور قانون کو اگر دیکھا جائے تو قانون اس کو حق دیتا ہے تو وہ حق وہ یوٹیلائز کر رہی ہے، اس کو وہ چینج نہیں کر سکتا۔ جی ناظرین، آپ نے یہ کہانی، یہ حقیقت اپنی آنکھوں سے دیکھی اور اپنے کانوں سے سنی ہے، تو مزید معلومات کے لیے اور مزید کہانیوں کو جاننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔